मोहतरम नाज़रीन आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जैसा कि पिछले दो वीडियोस में आपने देखा कि हम टैट 2012 के क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं, तो आइए इसी सिलसिले को आज और आगे बढ़ाते हैं और जो अगले सवालात हैं, मुख्तलिफ सवालात, उन पर नज़र डालते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 17 फ्लैश कर रहा है कि जो हुरूफ दो लफ्ज़ों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं वो कहलाते हैं। तो सवाल है कि ऐसे जो हुरूफ हैं, ऐसे हुरूफ जो दो अल्फाज को जोड़ते हैं या उनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं कि उनके माबैन, उनके बीच में किस तरह का ताल्लुक़ है, तो उस ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए जिन हुरूफ का हम इस्तेमाल करते हैं उन हुरूफ को हम क्या कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ समझ गए होंगे कि हम हर्फ की बात कर रहे हैं। तो हुरूफ की जो किस्में हैं वो यहाँ आपको 4 दी गई हैं: हुरूफ फजाइया, हुरूफ अत्फ, हुरूफ रब्त और हुरूफ तख़सीस। तो इनमें से आपको पहचानना है कि वो हर्फ कौन सा है जो दो अल्फाज के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए यहाँ ये देखते चलते हैं कि हर्फ दरअसल कहते किसको हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जिस किताब से हम पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम है अकमल रहनुमा मुअल्लिम, जो रीट के 2020 के लिए हमने नया एडिशन छापा है। तो ये मैं उस किताब से आपके सामने जो है वो हर्फ की डेफिनेशन पेश कर रहा हूँ। तो हर्फ किसको कहते हैं? हुरूफ। हर्फ एक ऐसा कलमा है जो एक इस्म को दूसरे इस्म से या इस्म को फ़ेल से या किसी एक लफ्ज़ और जुमले को किसी दूसरे लफ्ज़ या जुमले से जोड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुरूफ का जो काम है दरअसल जोड़ने का है, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से या एक लफ्ज़ को या एक जुमले को दूसरे जुमले से ये आपस में जोड़ता है। और जोड़ने के साथ साथ उनका बाहमी ताल्लुक़, आपसी ताल्लुक़ जो है, बाहमी यानी आपसी ताल्लुक़, संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, उसको भी ज़ाहिर करता है। हर्फ का अकेले कोई मानी नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब तभी वाज़ेह होता है जब वो किसी जुमले में इस्म और फ़ेल के साथ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अली और आमिर आ गए। तो अब ये जो लफ्ज़ और है, हर्फ है ये, और को अगर हम अकेले लिखेंगे तो इसके कोई माने नहीं है। लेकिन जब ये इस जुमले में आ रहा है तो आप देखेंगे कि इन दोनों अल्फाज को जोड़ रहा है, अली और आमिर। अली को आमिर से यानी इस्म को इस्म से जोड़ रहा है और दोनों में एक ताल्लुक़, एक निस्बत बता रहा है। तो इस जुमले में लफ्ज़ और हर्फ है जो दो इस्म अली और आमिर को जोड़ रहा है। एक और देखिए, मैं घर तक गया। तो यहाँ तक जो है, तक को अगर आप अकेले तन्हा पढ़ेंगे तो तक का अकेले में कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन जब ये दो इस्म के बीच में आ गया, मैं और घर और गया के बीच में, यानी या तो घर है इस्म और यह है गया फ़ेल है, तो एक इस्म को दूसरे एक फ़ेल से इसने जोड़ा तो फिर ये बामाने हो गया। तो इस जुमले में लफ्ज़ तक जो है वो एक हर्फ है और इसमें जो है एक इस्म और एक फ़ेल को मिला रहा है। तो ये बीच में जब आया, ये जुमले के दो अल्फाज के बीच में आया, तो इसका माने वाज़ेह हो गया और इसने एक रिलेशन बताया कि मैं जो है वो, जो भी व्यक्ति मैं है, जो इंसान मैं है, वो कहाँ तक गया, कि वो घर गया। तो ये कहलाते हैं हुरूफ। तो अभी जो हमसे सवाल पूछा गया है कि हुरूफ रब्त से मुताल्लिक जो हमसे सवाल पूछा गया, तो आप देखें कि सवाल पूछा गया है कि जो हर्फ या जो हुरूफ दो लफ्ज़ों के ताल्लुक़ को बयान करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो आप देखें कि यहाँ हुरूफ रब्त वो हैं जो इस्म या ज़मीर के साथ आते हैं और एक लफ्ज़ का इलाक़ा या ताल्लुक़ या राबिता, संबंध दूसरे लफ्ज़ से बताते हैं। तो यह है का, के, की, ने, को,
سے میں تک پر تئیں. تئیں آج کل استعمال نہیں ہوتا، پرانا ہو گیا. تو یہ کا کی کے نے کو سے میں تک پر، یہ سارے جو حروف ہیں یہ حروف ربط کہلاتے ہیں. اور جیسا کہ اس کا نام ہے آپ دیکھ رہے ہیں ربط، ربط کا مطلب ہوتا ہے تعلق، رابطہ. تو یہ سب حروف جو ہے تعلق یا سمبند بتانے کے لیے، رابطہ بتانے کے لیے کام آتے ہیں. تو مزید ڈیٹیل بھی اس کتاب میں دی گئی کہ بھئی کا کے کی کس لیے آتا ہے، حالت اضافی کے لیے آتا ہے، نے کس لیے آتا ہے، حالت فاعلی کے لیے آتا ہے. اور اتنی ڈیٹیل ابھی ہم یہاں اس پہ چرچا نہیں کریں گے، نہیں تو کوشچنس دوسرے ہم حل نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو حروف ہیں جو تعلق بتانے کے لیے کام آتے ہیں وہ حروف ربط ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے کوئی شخص کہے کہ لال رنگ کا پین حامد کا ہے، لال رنگ کا پین حامد کا ہے. اب یہاں دو بار کا استعمال ہوا، لال رنگ کا پین. تو ایک تو رنگ کا تعلق پین سے یہاں ظاہر کیا گیا کہ جو وہ پین جس کا تعلق لال رنگ سے ہے، تو یہ رابطہ ہو گیا، سمبند ہو گیا. حامد کا ہے، اب یہ پین کا تعلق اس کا سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ پین کس کا ہے، حامد کا ہے. پودے حمید کے ہیں، اب یہاں پودے کا جو تعلق ہے وہ حمید سے جوڑا گیا ہے کے ذریعے. اگر کے نہیں ہو آپ لکھیں گے پودے حمید ہیں تو تعلق پیدا نہیں ہوتا تھا. پودے حمید کے ہیں. یا آپ کہیں کہ یہ لڑکی راشد کی ہے. تو اس طرح سے یہ جو حروف ربط ہیں یہ رابطہ یا تعلق ظاہر کرتے ہیں. سبھی آپ جب دیکھیں گے سبھی کا یہ معاملہ ہے. جیسے نے کو آپ لیں کہ کھانا میں نے کھایا، اب یہاں کھانے کا تعلق میں سے ہو گیا. یا کھانا راشد نے کھایا تو راشد سے کھانے کا تعلق ہو گیا، تو یہ حروف ربط ہو گیا. اسی لیے اسی طرح سے کو سے میں تک پر کوئی سا بھی لفظ آپ لیں، جیسے کتاب ٹیبل پر ہے، اب کتاب کا تعلق ٹیبل سے جوڑنے کے لیے پر کا استعمال کیا گیا. میں اسکول تک آیا تو میرا تعلق یہاں اسکول سے جوڑا گیا. اس طرح سے آلو تھیلے میں ہیں تو آلو کا تعلق تھیلے سے ہو گیا. تو یہ سارے جو حروف ہیں کا کے کی نے کو سے میں تک پر، یہ سبھی جو ہے حروف ربط کہلاتے ہیں. ہمارا جو یہ لفظ سوال تھا کہ جو حروف دو لفظوں کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، تو ہم اس کا جو آنسر ہے ہمارا 3 نمبر کا ہے کہ اس کو ایسے حروف کو حروف ربط کہتے ہیں. اگلا سوال ہے اس میں جمع کی نشاندہی کیجیے. نشاندہی یعنی پہچان کر بتائیے کون سا لفظ اس میں جمع ہے. تو یہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے. اسم کہتے ہیں کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت کے نام کو. 4 چیزیں ہیں، دیکھیں کتابوں میں 3 چیزیں دی ہوئی ہیں لیکن 4 چیزیں ہیں. کسی شخص جیسے حامد، جگہ جیسے جودھ پور، چیز جیسے گلاس، اور کیفیت استھتی سچویشن کو بھی کے بھی تو نام ہوتے ہیں نا. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. تو کئی بار کس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں تو اس کے بھی نام ہوتے ہیں. تو کیفیت کو بھی اس میں آپ کو شامل کرنا ہے. 4 چیزیں اس میں ہیں، شخص، جگہ، چیز اور کیفیت. کیفیت سے مطلب جیسے بخار، سردی، گرمی، بارش. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کیفیت کہلاتی ہے. تو یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ بھی نام ہے. اسم کا مطلب نام ہوتا ہے. بخار ایک بیماری کا نام ہے یا بڑھے ہوئے ٹیمپریچر کا نام ہے. بہرحال تو اسم جو ہے چیزوں کے نام کو کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کچھ نام ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ اسموں کو، ایک سے زیادہ چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لیکن وہ یوز ہوتے ہیں ایز اے سنگولر. ایسے نام جو مجموعہ ہوتے ہیں بہت سارے ناموں کا لیکن وہ ایز اے سنگولر جملے میں جو ہے ہم ان کو واحد کی طرح استعمال کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے دیکھا یہاں قلم، تو قلم تو ایک کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. چشمہ بھی ایک چیز ہی ہوتی ہے. مسواک سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اب آپ یہاں دیکھیں قطار کہتے ہیں لائن کو. اور ظاہر سی بات ہے لائن جو ہے وہ کسی بھی ایک شخص کی یا ایک جانور کی نہیں بنتی. آپ کہیں مان لیجئے کہ کبوتر قطار میں اڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ کبوتر ہیں، یا لوگ پیسے نکالنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں. تو قطار جو ہے وہ اس میں جمع ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی طرف اشارہ ہے. قطار کا مطلب ہے بہت سارے لوگ. لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو جب ہم جملے میں استعمال کریں گے تو ایز اے سنگولر کریں گے. ہم کہیں گے قطار سیدھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے قطار، اس کو مطلب جمع کی طرح استعمال نہیں کریں گے کہ جو ہے قطار کو سنگولر کی طرح استعمال کریں گے، یعنی ایک وچن کی طرح استعمال کریں. اپنی قطار ٹھیک کیجیے تو ایز اے سنگولر استعمال ہوگا. لیکن جب اس کا جو معنی ہوگا وہ جمع کے طور پر ہوگا. تو جیسے فوج،
اور فوج ظاہر سی بات ہے ایک آدمی سے نہیں بنتی ہے، فوج کا مطلب ہے اس میں بہت سارے کئی سو لوگ ہوں گے یا کئی ہزار لوگ ہوں گے، فوجی ہوں گے. لیکن جب اس کا استعمال جملے میں کرتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں فوج آ رہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے فوج آ رہی ہیں. فوج آ رہی ہے، ایک فوج آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب اس میں بہت سارے لوگ ہیں. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں جمع کا جو ہے ہمیں اشارہ دیتے ہیں، لیکن استعمال جو ہے وہ سنگولر کی طرح، واحد کی طرح ہوتا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں اس میں جمع. تو یہاں جو صحیح آنسر ہے وہ ہے قطار. تو اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ درجے ذیل میں ضمیر موصولہ کون سا لفظ ہے؟ ضمیر موصولہ، امید ہے آپ نے پڑھا ہوگا اور شاید آپ کو یاد بھی ہو، نہیں یاد ہو تو چلیے میں واپس اپنی کتاب کی طرف لے چلتا ہوں. ضمیر موصولہ آپ کو دکھاتا ہوں. ضمیر موصولہ دراصل کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ ہے ضمیر موصولہ. کہ ضمیر موصولہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کی تعریف آپ دیکھ لیں کہ ضمیر موصولہ، دراصل اس لفظ کو آپ ذہن میں رکھیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کسی بھی چیز کی تعریف اگر آپ اس کو رٹنا نہیں چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک جھٹکے میں آپ کو اس کی ہیڈنگ سے پتہ چل جائے، تو آپ اس کے اندر جو الفاظ کا استعمال ہوا ہے ان کے معنی کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں. تو موصولہ جو لفظ ہے وہ موصول سے بنا ہے. موصول کا مطلب ہوتا ہے وصول ہونا. وصول لفظ ہم نے سنا ہوگا، وصول ہونا یعنی پانا، حاصل ہونا. تو وصول سے بنا ہے موصول ہونا، موصول سے بنا ہے موصولہ. ایسا ضمیر جس سے کچھ نہ کچھ نئی انفارمیشن، زیادہ انفارمیشن موصول ہو. تو بہرحال ہم اس کے وہ پڑھتے ہیں تعریف کیا ہے کہ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کا پتہ یا حالت بیان کرے. دو چیزیں، ایک تو اس کا پتہ بتائے کہ کہاں ہے، کیا ہے، یا اس کی حالت کو بیان کرے، اور ساتھ ہی دو جملوں کو ملانے کا کام بھی انجام دے. تو وہ ضمیر جو دو جملوں کو ملاتی ہے آپس میں، پلس ان دونوں کے آپ سے تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے مزید انفارمیشن اس سے ہمیں موصول ہوتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس اسم کی حالت کیا ہے اور اس کا پتہ کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ کتاب، اب ایک کتاب ایک اسم ہے، وہ کتاب جو، اب یہ جو ہے نا یہ ضمیر ہے. وہ کتاب جو، کیونکہ اب یہ ضمیر کیا کر رہی ہے، اس اسم کا، کتاب نام کی جو اسم ہے اس کے بارے میں ہمیں مزید اطلاعات دے رہی ہے، مزید وضاحت کر رہی ہے. جو کل چوری ہو گئی تھی مل گئی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اسم تھا کتاب، اس کے بارے میں مزید جانکاری دی گئی، یہ کہ ہم اس کتاب کی بات کر رہے ہیں جو چوری ہو گئی تھی اور مل گئی ہے. تو یہ جو لفظ ہے یہ ان دو جملوں کو جوڑ رہا ہے. وہ کتاب کل چوری ہو گئی تھی مل گئی ہے، ان دو جملوں کو اس نے جوڑا اور اس دوسرے والے جملے میں اس کی وضاحت بھی کر دی. اسی طرح سے آپ کے دوست جو بیمار ہیں مجھے ملے تھے. اب یہاں بھی دیکھیں گے آپ کے پہلا جو جملہ ہے آپ کے دوست اور دوسرا جملہ ہے بیمار ہیں مجھے ملے تھے. ان دونوں جملوں کو جوڑنے کے لیے جو کا استعمال کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا جملہ ہے وہ پہلے جملے کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی پہلے جملے کے بارے میں اس سے ہمیں دوسری اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، حاصل ہو رہی ہیں، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر موصولہ. یہاں کیا موصول ہو رہی ہیں کہ میں اس دوست کی بات کر رہا ہوں جو بیمار ہیں. وہ والے دوست ملے تھے، دوست بہت ہوں گے آپ کے، لیکن مجھے وہ دوست ملے تھے جو بیمار ہیں. تو ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو مزید جانکاریاں آپ کو جس سے وصول ہوتی ہیں. تو یہ ہمیشہ جو ہوتی ہے. آپ یہاں دیکھیں گے کہ جو اور جو سے بننے والی جتنے بھی ضمائر ہیں وہ سب ضمیر موصولہ کہلاتے ہیں. وہ ایک تو حالات کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں، جیسے فاعلی حالت میں، مفعولی حالت میں الگ ہو جاتے ہیں، اضافی حالت میں الگ ہو جاتے ہیں، اور دوسرا واحد اور جمع کے صیغے میں جب استعمال ہوتے ہیں تب بھی الگ ہو جاتے ہیں. اس کی پوری وضاحت آپ کو ہماری جو کتاب ہے اکمل رہنما معلم، اس میں مل جائے گی آپ کو. ضمیر کے سیکشن میں جب آپ جائیں گے تو واحد کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جس نے بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور مفعولی میں جس کو اور جسے، اور حالت اضافی میں جس کا جس کی. یہ ساری جو حالتیں ہیں یہ جو کی ہی ہیں، دراصل جو سے ہی بنی ہوئی ہیں. جو، جس نے، جس کو، جسے، جس کا، جس کی.
اور جب ہم ان کو جمع کر دیتے ہیں، بہووچن کر دیتے ہیں، تو ایسے ہو جاتی ہیں جو، جنہوں نے، جن کو، جنہیں، جن کا، جن کی. تو یہ سب جو کی ہی شکلیں ہیں. تو اصل میں جو ضمیر موصولہ ہے وہ جو ہے، اور جو کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اشکال ہیں، وہ سبھی ضمیر موصولہ کہلاتی ہیں. تو آئیے ہم واپس لوٹتے ہیں اپنے سوال کی جانب. تو یہاں سوال ہمارا تھا کہ درج ذیل ضمیر میں سے ضمیر موصولہ کون سا لفظ ہے. تو یہ ہم نے پڑھا، وضاحت آپ کو کی کہ جو ہے وہ ضمیر موصولہ ہے. یہ واحد کے لیے آ رہا ہے اور حالت مفعولی ہے. تو جو، جن کا، جن کی، جنہیں، جن کو، جن سے، جس کا، جس کی، یہ سبھی ضمیر موصولہ کہلاتے ہیں. اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 20 کے محاورے کے استعمال سے شعر کے میں اضافہ ہوتا ہے. محاورے کا جب ہم استعمال کرتے ہیں کسی شعر کے اندر تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مفہوم میں اضافہ ہوتا ہے، یا معنی میں اضافہ ہوتا ہے، یا الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، یا پھر حسن میں. تو حقیقت یہ ہے کہ حسن میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ مفہوم تو آپ نارمل الفاظ کا استعمال کر کے بھی کسی شعر کے مفہوم کو واضح کر سکتے ہیں. کوئی بھی نارمل سا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا شعر کا مفہوم واضح ہو جائے گا. اور یہی بات معنی ہے، معنی اور مفہوم ایک ہی بات ہے، دونوں مترادف ہیں، معنی اور مفہوم. تو معنی یا مفہوم جو ہے وہ کسی بھی لفظ سے ہم واضح کر سکتے ہیں. الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، حسن میں ضرور، خوبصورتی میں جو ہے شعر کی اضافہ ہو جاتا ہے کہ شعر جو ہے مزید خوبصورت ہو جاتا ہے. اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 21. یہ بار بار آتا ہے اور کنفیوز کرتا ہے کہ اردو رسم خط کس زبان سے آیا ہے. رسم خط یعنی لپی. خط کا مطلب ایسے ہوتا ہے لائن، اور رسم کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یعنی لکھنے کا طریقہ. تو یہاں جو کنفیوز کرتی ہیں چیزیں ان پر بھی ہم بات کرتے چلیں. دو لفظ ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں. دیکھیے، ایک تو ترکی سے تو نہیں آیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سامی زبان سے نہیں آیا، یا اور بھی کچھ لکھ دیں آپشن میں تو اس میں سے کسی سے نہیں آیا ہے. اب دو باتیں ہوتی ہیں، عربی سے آیا ہے یا فارسی سے آیا ہے. اردو رسم خط کی اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اردو رسم خط میں سب سے زیادہ جو حروف آئے ہیں وہ عربی زبان کے ہیں، 28 حروف، اور 4 حروف آئے ہیں فارسی زبان کے. پا، چا، زا اور گا. پا، چا، زا اور گا، یہ چاروں حروف فارسی کے ہیں. سب سے زیادہ جو حروف آئے ہیں عربی زبان کے ہیں، اس کے بعد 4 حروف فارسی زبان کے ہیں. باقی کے جو حروف ہیں وہ ہم نے ہندی کی آوازوں کے لیے وضع کیے، تیار کیے، اور ان کو اس میں ایڈ کر کے 4 حروف جو ہندی کے ٹا، ڈا، ڈا اور بڑی یہ اس کو شامل کر کے ہم نے 36 حروف کر لی. تو یہ چیز کنفیوز کرتی ہے کہ اردو رسم خط آیا کس زبان سے، عربی سے آیا یا فارسی سے آیا. دیکھیں، آیا تو دراصل عربی سے ہے، لیکن ہم اس کو فارسی سے مانتے ہیں. اور فارسی سے ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ عربی سے بنی فارسی، اور فارسی سے اردو زبان بنی ہے. تو اس لیے جو صحیح آنسر یہاں دیا گیا 2 نمبر فارسی، تو ہم اس کو صحیح مانیں گے. تو صحیح ماننے کی وجہ کیا ہے کہ فارسی زبان کے بعد اردو زبان بنی، اور فارسی زبان کے انفلوئنس سے، تاثر سے، فارسی زبان کے پربھاؤ سے جو ہے وہ اردو زبان کا وکاس ہوا. کیونکہ جس زمانے میں مغلوں کا شاسن یہاں تھا، مغلوں کی حکومت تھی، تو جو ملک میں جو زبان رائج تھی اور سرکاری زبان بھی تھی وہ فارسی تھی. تو فارسی اور ہندی کے امتزاج سے، میل ملاپ سے جو ہے اردو ڈیولپ ہوئی ہے. تو جو زیادہ صحیح جواب ہے وہ ہے فارسی، نہ کہ عربی. اگلا سوال دیکھیں آپ کے، اب یہ آپ کے لفظ معنی سے متعلق ہے، اسی لیے میں اگلا سوال جو ہے آپ کے لفظ معنی سے متعلق ہے. میں اسی لیے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ 7th 8th 9th 10th 11th 12th کی کتابیں بھی پڑھیں. اور میں آپ کو بھی رائے دوں گا کہ میں جو 10th کے اور 12th کے جو لیسن میں پوسٹ کر رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر، وہ سارے بھی آپ دیکھیں. تو اس سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا، واحد جماعت بھی سیکھیں گے آپ، اور بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی. اس میں ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ کے، سر سید احمد خان کے، غالب کی، میر کی غزلیں وغیرہ اس میں موجود ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور یہ ریٹ میں آپ کو بہت کام آنے والا ہے. تو اس لیے جتنے بھی لیسنس میں نے بنا کر ڈالے ہیں 10th کے 12th کے یا دوسرے، ان کو بھی آپ ضرور غور سے دیکھیے اور ان پر غور و فکر کیجیے. تو یہاں دیکھیے لفظ راز. تو اب یہاں پوچھیں لفظ راز کا ہم معنی مترادف لفظ کون سا ہے. تو اب یہاں آپ کو دیکھنا ہے، اس میں ایک پہلا لفظ ہے اسرار. اب دیکھیے دونوں ملتے جلتے ہیں، اسرار، اسرار. یہ سواد سے، یہ سین سے صرف اتنا سا فرق ہے.
تو اسرار سواد سے اگر لکھا گیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کی تاکید کرنا. جیسے کوئی آدمی آپ کو بار بار کہتا ہے کھانا کھا لیجئے، کھانا کھا لیجئے، کھانا کھا لیجئے، تو وہ کہلاتا ہے اصرار کر رہے ہیں، آپ بار بار کسی بات کو کہہ رہے ہیں. جبکہ یہ والا جو سین سے ہے اسرار، تو اس کے معنی یہ آپ نے لفظ کو سنا بھی ہوگا پر اسرار. یہ غازی ہیں تیرے پر اسرار بندے. پر اسرار، پر کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، تو اسرار یعنی راز سے بھرا ہوا. تو یہاں جو معنی ہے صحیح آنسر ہے وہ ہے اسرار. اب یہاں اشرار اور یہ باقی تو چھوڑ دیجیے بکواس ہے، یہ ان دونوں میں آپ کو جو ہے وہ کنفیوژن ہو سکتا ہے. تو یہ اسرار سواد سے لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار کہنا کسی بات کو. یہ اسرار جو ہے یہ ہے راز کے معنی میں آتا ہے. تو لفظ معنی پہ آپ ضرور غور دیں. تو یہ ہمارا آج کا جو ویڈیو تھا، میں اس کو کیونکہ لمبا ہو چکا ہے، 20-22 منٹ ہو گئے، اس کو یہیں ختم کرتا ہوں. کل سے جب ہمیں پڑھیں گے تو کیونکہ ایک نئی چیز آ رہی ہے، یہ تو ہمارے جو اب تک ہم نے پڑھا وہ نظم اور نثر سے متعلق کچھ سوالات تھے، اس کے بعد یہ ہمارے قواعد سے متعلق سوالات آ گئے تھے. اب جو امپورٹنٹ پارٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ٹیچنگ میتھڈ سے متعلق. تو یہ ٹیچنگ میتھڈ سے متعلق جو سوالات آ رہے ہیں ان کو ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس پہ چرچا بھی کرتے چلیں گے ساتھ ساتھ. تو آج کے ویڈیو کو ہم یہ ختم کرتے ہیں. اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.